फौजिया शफीक आपके साथ अस्सलाम वालेकुम और हम आपके साथ हैं ये उम्मीद करते हुए कि आप खैरियत से होंगे अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे और मौसम तो भी गर्म है काफ़ी और किस तरह से ख्याल रखना है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी बात करते हैं हमारी भी कोशिश होती है कि आप तक मालूमात पहुंचाई जा सके मगर उसके साथ साथ जो कि एक कोविड-19 के हवाले से क्राइसिस है उससे आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल रहे हैं और ये कि किस तरह से और आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कतर की काबीना के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल तानी की सदारत में होने वाले आज के इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन आइंदा इतवार से अपने-अपने दफातर में ड्यूटी देंगे इसके अलावा रोज़ाना की नमाज़ें जुमा की नमाज अदा करने के लिए मसाजिद खोल दी गई हैं बच्चों के दाखिले की इजाज़त है और इसमें जो वज़ारत सेहत और औकाफ के फैसलों पर एतराज़ और किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी हैं वो की जाएंगी ज़रूर और जो घरों में और मीटिंग्स की या जो मजालिस हैं उनकी भी इजाज़त है और इसमें भी कुछ शराइत रखी गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 अफराद एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं इसके अलावा ट्रेड कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स वगैरह मुकम्मल जो कैपेसिटी है उसके साथ खोल दिए जाएंगे और उनमें बच्चों को दाखिल होने की भी इजाज़त होगी और जो रेस्टोरेंट्स हैं मॉल्स के अंदर उन्हें 50% कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा और उनमें नमाज़ों के लिए जो मकामात और मसाजिद हैं और जो इसके अलावा जो ट्रायल रूम्स हैं वो भी खोल दिए जाएंगे और तमाम कॉम्प्लेक्सेस और शो रूम्स इसके पाबंद होंगे और इसके अलावा वज़ारत तजारत और सनत की तरफ से मुकर्रर करदा तादाद के मुताबिक ही कस्टमर्स को आने की इजाज़त होगी हफ्ते के तमाम दिनों में तमाम अवामी बाज़ार में मुकम्मल कैपेसिटी के साथ तमाम बाज़ार खोले जाएंगे उनमें बच्चों को जाने की भी इजाज़त होगी और उन तमाम फैसलों पर जो अमल दरामद है संडे को होगा इंशाअल्लाह आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं मगर उस मौजू उस टॉपिक पर जाने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सीडीसी जिसे कि सब जानते हैं तमाम लिसनर्स और कोई भी ऐसा नहीं है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि फ्रंट लाइन पे रहा हर वक्त और कोविड-19 के क्राइसिस में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जाफिशानी से काम करते हुए उन्होंने इसका मुकाबला किया और हम सब देख भी रहे हैं और देख भी चुके हैं कि किस तरह से पेशेंट्स की केयर की गई और किस तरह मैनेज किया गया किस तरह से स्मार्ट जो उनकी मैनेजमेंट थी उसके नतीजे में हम बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राइसिस से निकल आए और बताना आपको चाहूँगी कि बहुत ही एक खुशी की खबर ये है हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन यानी एचएमसी का जो कम्युनिकेबल डिजीज़ सेंटर यानी सीडीसी है फ्रंट लाइन पर रहा तो उसको उसे क्या मिला है अब आप सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे कि उसे गोल्ड सर्टिफिकेशन फॉर एक्सीलेंस जो है वो दिया गया प्लानिटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से तो ये जो प्लानिटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में वो उन्हें वो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह पेशेंट की केयर की जाती है या पेशेंट की नर्सिंग के लिए और पेशेंट केयर के लिए और ये सारी चीज़ें जो ना देखी जाती हैं ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रीटमेंट किया जाए इसमें ये हेल्थ केयर है प्राइवेट नर्सिंग है एम्बुलेटरी केयर है मतलब इस तरह डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उन्हें देखने के बाद फिर ये जो हाईएस्ट अवार्ड है उससे नवाजा जाता है तो सीडीसी को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया और ये जो गोल्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह हाईएस्ट लेवल की जो अचीवमेंट है एक वो है तो हमारे साथ हैं सीडीसी की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मलिहा बाबर थापुर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो आपको कि ये जो गोल्ड सर्टिफिकेशन है उससे आप
को नवाजा गया आपके, तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे मैंने तो बता दिया कि अगर ये ट्रीटमेंट के अलावा भी जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं उनको भी देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फिर ये सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है, तो क्या है ये? जी बिल्कुल, प्लानट्री एक्चुअली एक ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट मुल्कों में इंटरनेशनली जाके हॉस्पिटल्स को एवेल्युएट करती है जी। इनका मेन पर्पस होता है कि ये देखें कि पेशेंट केयर की क्वालिटी ऑफ प्रोविजन क्या है। इसमें उनका फोकस ये होता है कि पेशेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है उनकी ट्रीटमेंट में, उन्हें कितना अप टू डेट रखा जा रहा है, उसके अलावा जो स्टाफ है उसका कितना ख्याल रखा जा रहा है एट द सेम टाइम। कि इस तरह तो नहीं है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ पेशेंट्स पे फोकस कर रही है और जो उनका अपना स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इवन जो हाउस कीपिंग स्टाफ, केटरिंग स्टाफ, हर एक की फीडबैक ली जाती है और हर एक के लिए प्रोविजंस देखी जाती हैं कि ऑप्टिमल हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग फिजिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये लोग ये भी देखते हैं कि इसमें जो पेशेंट की मैनेजमेंट है उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। ठीक। और ये बहुत ही एक ऑनरेबल अचीवमेंट है सीडीसी के लिए, और ख़ास तौर पे टू गेट इट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, क्योंकि इतने सब बिजी थे और इतना कुछ हो रहा था कि खुद भी समझ कई दफ़ा नहीं आती थी कि क्या करना है। रोज़ नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, रोज़ नए चेंजेस आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद सीडीसी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने बहुत ही सपोर्ट करते हुए और क्वालिटी मेंटेन करते हुए एक अपने आप को प्रूव किया कि दे बिकेम द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल, कि इतनी ज़्यादा मेहनत से और फिर ये बिल्कुल जो स्मार्ट मैनेजमेंट हम कहेंगे उसे जो जितने हॉस्पिटल कोविड के लिए थे उसमें आप सब फ्रंट लाइन पे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मेरा ख्याल है सभी जो है वो बंद कर दिए। हाँ जी, काफ़ी हद तक अब मेनली अब क्यूबन हॉस्पिटल में है और सीडीसी में 2 फ्लोर्स जो हैं वो अभी तक डेडिकेटेड हैं फॉर पेशेंट्स, मगर उसके अलावा बाकी जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ की कंसल्टेंट डॉक्टर मलिहा बाबर हमारे साथ हैं। तो हम आज बात करना चाहेंगे यूटीआई की, यानी यूरिन में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो थोड़े बड़ी एज के अफराद हैं उन्हें किस तरह से और क्यों किस तरह मुख्तलिफ है, यंग जो अफराद हैं उनकी अलामतें क्या हैं और किस तरह से होती हैं, ये भी हम पूछेंगे, और फिर उन्हें किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, उनकी अलामतें क्या होंगी, इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा, ये हम सब इसी पर बात करेंगे। और आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर हमारा 44874299, और आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए 66622107। जिसमें मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे यूटीआई पर, जो कि बहुत आम है और हर एज ग्रुप में है, तो ये है क्या, थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या पेशाब के जो इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, इसका सबसे पहले तो ये जिस तरह आपने कहा कि ये होता क्या है जी, इसमें सिर्फ पेशाब की जो इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए हमें ना तो सिर्फ उसकी अलामात का होना ज़रूरी होता है, बल्कि उसके अलावा पेशाब में जो जरासीम है उसका भी डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है कि क्या कौन सा है। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हम उसे कहते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। आमतौर पे औरतों में ये ज़्यादा कॉमन होता है, काफ़ी मतलब नॉर्मल होता है हर एज की, फ्रॉम चाइल्डहुड टू बुजुर्ग औरतें, सबके अंदर ये काफ़ी कॉमन होता है। ठीक। और मर्दों में अलबत्ता अगर ये यंग एज में हो तो इसको सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ नहीं है मर्दों में ठीक है होना, और अच्छा भी नहीं होता फ़ौरन से। आपको अगर आपकी एज 50 से कम है और आपको हो रहा है तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है। अलबत्ता 50 इयर्स के बाद मर्दों में ये थोड़ा सा ज़्यादा इसकी मिकदार हो जाती है एज के साथ साथ,
اور اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہیں کہ فیمیلز میں تو کیونکہ ان کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ فرق ہوتا ہے, جو یورین کی جو جسے ہم یوریتھرا کہتے ہیں جو ٹیوب ہے وہ کافی چھوٹی ہوتی ہے, اور جو کہہ لیں گے جو پوری ایک کینال ہے تو اس میں وہ کافی اور کلوز ہوتی ہے, اس کے پخانے کے قریب ہوتی ہے, تو اس میں جراثیم کا یورین میں جانا کافی آسان ہوتا ہے, جبکہ مردوں کا اس طرح نہیں ہوتا, اسی لیے مردوں میں یہ اتنی کامن نہیں ہے. ٹھیک بالکل. یہ بھی ہے کہ اس میں بہت کامن ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ لیڈیز میں اس میں اوور 10% جو خواتین ہیں جن کی عمر 65 سال ہے یا رپورٹ کی ہے, تو اس میں وہ ایٹ لیسٹ کم از کم 12 مہینے کے اندر تو ضرور انفیکشن ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے جب آپ کی ایج جو ہے 50 سے اوپر ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ان عورتوں میں جن کی ماہواری اب نہیں آتی, ان میں ہارمونل چینجز کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان میں اس کی یورین میں انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے اکثر اوقات جو ہے وہ گائنی جو ہے وہ اسسٹ کر دیتی ہے. اس میں کچھ کریمز ہوتی ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں, جس کی وجہ سے جو آپ کے ہارمونل چینجز میں آپ کی لائننگ جو چینج ہو جاتی ہے یورین کی ٹیوب کی اور وجائنا کی, اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے استعمال کیے جا سکتی ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بڑی عمر کے افراد ہیں یا 50+ ہم بات کریں گے, مگر اس سے پہلے یہ کیوں ہم صرف انہی کا کیوں ذکر کرتے ہیں, جو ینگ ہیں ان کا کوئی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیوں, کس طرح سے؟ عورتوں میں تو اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا. فرام اے ویری ینگ ایج یورین انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جی. البتہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے, خاص طور پہ ان فیمیلز کو جن کی زیادہ اولاد ہوتی ہے, جی, ان میں جو مسلز ہوتے ہیں آپ کے جسم کے لوور باڈی کے, وہ کافی کمزور پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس وجہ سے جو ہے یورین کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. جی. تھوڑا سا معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار ٹوائلٹ کو جانا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو لوگ اکثر روک کے بھی رکھ لیتے ہیں. جی, جی, جی. اور یہ سب سے ایکچولی یہ کافی غلط عادت ہوتی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہی محسوس ہو آپ فوراً سے جا کر پاس کریں, کیونکہ یورین کو آپ جتنا ہولڈ کریں گے اس میں اتنا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے گی, کیونکہ وہ مطلب وہاں پر ہی رہتا ہے, جمع رہتا ہے, تو اس لیے. تو یورین بیسکلی ہماری باڈی کا وہ بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سارے جو ہیں وہ نیوٹرینٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک جراثیم کو گرو کرنے کے لیے چاہیے. جی. تو اس لیے بہتر ایک تو سب کو ہمیں ایک عادت بنانی چاہیے کہ ہم پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. ٹھیک ہے. کم از کم 3 لیٹر دن میں پانی کا پئیں. اور ٹھیک ہے, اس میں واش روم تو زیادہ جانا پڑتا ہے, جی, مگر اس کے ساتھ وہ آپ کی باڈی ایک قسم کی ڈیٹاکسیفائی ہوتی رہتی ہے, اور ساتھ میں جراثیم بھی ساتھ ساتھ نکلتے رہتے ہیں. ٹھیک. البتہ اگر آپ ہولڈ کریں گے تو کافی سیریس انفیکشن ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو فیمیل کا تو جس طرح میں نے بتایا کہ مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ بندہ کھانستا ہے یا چینکتا ہے تو اس وقت کنٹرول بھی نہیں رہتا. ٹھیک. اس میں کافی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ لیڈیز آن ڈیلی بیسس کر سکتی ہیں. بریدنگ ایکسرسائزز کی طرح کی ہی ہوتی ہیں, مگر وہ اپنے لوور مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ویری ارلی ایج سے شروع کریں گے تو پھر بیسکلی پریونٹ کرنے کے لیے کہ ویکنیس نہ ہو. ایک دفعہ ویکنیس ہو جائے تو کافی مشکل ہو جاتا ہے, مگر وہ اگر ارلی ایج سے جیسا 30s میں اسٹارٹ کریں تو پھر جب تک وہ 50s اور مینوپاز کی ایج میں آتے ہیں تو پھر اتنا ایشو نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک. ہم ایکسرسائز کے بعد میں ہم بات کریں گے ضرور اس پر کہ کون سی ایکسرسائزز ہیں اور جو پریونشن مطلب احتیاطی طور پر جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. آپ نے جیسے کہا 30 سے اگر اسٹارٹ کرتے تو وہ بینیفیشیل ہو سکتی ہیں کہ اس طرح کی انفیکشن سے یا اس طرح سے وہ نہ ہو سکے. جی, جو میلز جیسے آپ بات کر رہی ہیں, میلز میں یہ ہے کہ ینگ ایج میں تو میلز کو اگر ہو تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, کیونکہ بیکٹیریل انفیکشنز کافی ریئر ہوتی ہیں.
البتہ 50 ایئرز آنورڈز کیونکہ تھوڑا سا یہاں پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑی بیفور 50 اگر کسی بھی میل کو انفیکشن ہو رہا ہے تو کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے کامن تو یہ ہے کہ اگر ہائیجین کا ایشو ہے، جس میں آ سکتا ہے کہ آپ نے انڈر گارمنٹس اگر ریگولرلی چینج نہیں کر رہے، یا پھر ورک انوائرمنٹ ایسا ہے جس میں آپ کو ٹوائلٹ جانے کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اور آپ نے ہولڈ کیا ہے، یا پھر ٹوائلٹس جو ہیں وہ کلین نہیں ہیں، تو یہ سب سے کامن وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک. باقی ینگ ایج کے میلز میں جنسی بیماری بھی یورین کی انفیکشن کی طرح پریزنٹ کر سکتی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی میلز کو فوراً سے دکھوا لینا چاہیے اگر انہیں ہو رہی ہوں سمٹمز اس کے. ٹھیک. 50 ایئرز اینڈ ابو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک میلز کا جو گلینڈ ہے، پروسٹیٹ گلینڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور کیونکہ وہ پیشاب کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے بالکل اراؤنڈ ہوتا ہے، تو چانسز ہوتے ہیں کہ اگر وہ بڑھ رہا ہے تو وہ اس کو ٹائٹ کر دے گا، اور جب آپ یورین پاس کریں گے تو پوری طرح سے آپ کا جو مثانہ ہے وہ خالی نہیں ہوگا. ایون دو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے کر لیا ہے پاس، مگر وہ مثانے میں تھوڑا بہت یورین رہ جاتا ہے. اس لیے پھر اگر ہمیں پروسٹیٹ کا انلارجمنٹ ملے اور ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہوتے ہیں کہ بھئی پہلے پانی پی کر فل بلیڈر کے ساتھ اور بعد میں ایمٹی کر کے مطلب کیا سچویشن ہے، اگر اس میں ریزیڈوئل یورین یا مثانے میں یورین کی تعداد جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہو تو پھر یورولوجسٹ کو دکھوانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے جو ٹیسٹ ہیں وہ کرواتے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا آپ سے چاہوں گی، جیسے ہم ایلڈرلی جو پیشنٹس ہیں 50 ابو جو ہیں بات ان کی کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے، یا جو علامتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ علامت جو یورین انفیکشن کی سب سے کامن تو وہی ہیں کہ آپ کو پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے، بار بار پیشاب کے لیے رات کو اٹھنا پڑ سکتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب آیا ہے تو آپ واش روم تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا جو ہے وہ کپڑے خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں. تو یہ سارا ہے. اس کے علاوہ جب زیادہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح جو 80s میں ہیں یا مطلب کافی زیادہ جو ایج کے ہیں، ان میں اکثر یہ علامات نہیں آتے. اچھا. اور صرف ان کے اگر وہ جیسا بیکی باتیں کر رہے ہیں یا کنفیوژن میں ہیں یا ان کو ڈراؤزینس ہے، کھانا چھوڑ دیں، تو اگر ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو ان فوراً سے ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے کہ کہیں انہیں یورین کی انفیکشن تو نہیں ہے، کیونکہ اکثر اس ایج میں یورین کی انفیکشن کا نارمل طریقے سے نہیں پتہ چلتا، کہ وہ بتا نہیں پاتے کہ جلن ہو رہی ہے یا صحیح. یہ ہوتا ہے جب مثانے میں انفیکشن ہو. اس سے بڑھ کے اگر گردوں تک انفیکشن پہنچ جائے تو پھر کمر میں درد یا پیٹ میں درد اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور وہ پھر بخار کے ساتھ بھی اکثر بخار اور کمنی جسے کہتے ہیں، شیورنگ ہو رہی، وہ کافی کامن ہے اس میں. باقی مینلی تو یہی ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کنفیوژن کی بات کی، تو وہ عام ویسے یو ٹی آئی میں نہیں ہوتی نا، تو اس میں کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ کیونکہ وہ زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بتا نہیں پاتے جب نارمل سمٹمز کی طرح، تو جب وہ پھیل چکی ہوتی ہے جسم کے اندر انفیکشن، اور اکثر بیکٹیریا بلڈ تک پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے کنفیوژن ہو جاتی ہے. ٹھیک. کیونکہ اس ایج میں ہم الزائمر بھی ہوتا ہے، تو کیا وہ اس کو ایگریویٹ کر سکتا ہے یو ٹی آئی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو اور اس کے بعد وہ الزائمر جیسے میں چلے جائیں؟ الزائمرز ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ وہ ہے اس کا، مگر اگر آپ کا لیٹ سے ایک اسٹیبل ہے، الزائمرز ہے، بھولنے کی بیماری ہے، مگر اب ان کو بیکی باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں آپ کے والدین جو ہیں آپ کے ساتھ، تو اس میں پھر ایک دم جو کہتے ہیں نا کہ ایکیوٹ ڈیٹیریشن آئے ایک آپ کی جو نارمل حالات تھے اس سے، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، اس میں جو بخار ہے وہ بھی
جب وہ گردوں تک اگر انفیکشن پہنچ جائے تو پھر اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے, کمپنی بھی آ سکتی ہے, اور کافی زیادہ پیٹ میں درد اور کمر میں درد جو ہے اس کے ساتھ کافی ریلیٹڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ہم یہ آپ سے پوچھیں کہ کیا اس کی جو وجوہات ہیں کچھ تو آپ نے بتا دی, اور کچھ اور کیسے, جیسے کوئی کرونک ڈیزیز ہے, جیسے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, ڈائبٹیز والوں کو کافی ہائی رسک ہوتا ہے, خاص طور پہ جن کے کنٹرول نہیں ہوتی. جی, تو یہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیوں ایسا ہے. مین وجوہات وہی ہیں کہ یورین میں ڈائبیٹکس کے یورین جو ہے اس میں شوگر کافی ریلیز ہوتی ہے باڈی کی, کیونکہ آپ کی باڈی کی مقدار بلڈ کا لیول جو ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے, تو فلٹر آؤٹ ہو کر وہ یورین میں بھی ہوتا ہے, تو اس میں بیکٹیریا کے بڑھنے کا چانس کافی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈائبیٹکس میں نرو پرابلم کافی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جن کو 10 سال سے اوپر سے ڈائبٹیز ہو, چاہے کنٹرول بھی ہو, تو انہیں اکثر نرو پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک نرو پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کا مثانہ ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا جب وہ فل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. تو اگر جیسے کہ نرو ڈیمیج کے اس طرح سے آپ کے برین کو سگنل, ایگزیکٹلی, اسے ہم نیوروجینک بلیڈر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے برین تک سگنل نہیں پہنچتا کہ آپ کا بلیڈر فل ہے, تو وہ فریکوینٹلی آپ واش روم نہیں جائیں گے, اور پھر وہ ادھر جتنا دیر رہے گا یورین اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو انفیکشن جو ہے وہ بیکٹیریا لوڈ بڑھتا جاتا ہے اس میں. ٹھیک. دوسری بہت کامن چیز جو ہے جو یورین انفیکشن والوں میں پائی جاتی ہے وہ پتھری کی بیماری ہے. اچھا. جب آپ کو پتھری کی بیماری ہوتی ہے تو کڈنیز میں بھی ہو سکتی ہے اور مثانے میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو کیونکہ پتھر وہ ادھر ہوتا ہے, اور اگر آپ کے کوئی بھی بیکٹیریا آئے گا تو وہ اس پہ چپک جاتا ہے, کیونکہ پتھر میں کیونکہ خون نہیں ہوتا تو اس کو کہہ لو کہ اس کو ایلیمنیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بیکٹیریا کو. ٹھیک ہے. تو موسٹلی پھر وہ وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اسٹک ہو جائے گا, اور پھر وہ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, اور وہ اس میں پھر وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. پھر وہ بخار بھی کر سکتا ہے. جی بالکل. یہی جو گردے میں جو پتھری ہے اس کی بھی بہت کافی زیادہ رسک فیکٹر ہے اس کا, کہ یو ٹی آئی کا, اور جیسے آپ نے مثانے کی بات کی, اور اس میں تو اس میں ڈاکٹر میں کچھ ٹائپ جیسے درد کس طرح سے ہوتا ہے. اس کا کمر کا درد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کڈنی ذرا پیچھے کو لوکیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پیٹ کے تو لوور ایبڈومن بیک میں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایک دم تکلیف اٹھتی ہے, اور زیادہ تر ایک سائڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس سائڈ پہ جس سائڈ پہ کڈنیز انوالوڈ ہوں گی وہ اس سائڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بہت کامن جو چیز ہے کہ آپ کو رک کے یورین آئے گا. ٹھیک ہے. یورین کا آپ کا برننگ سینسیشن بھی ہو سکتی ہے جو جل کے آتا ہے. بڑی عمر کی عورتوں میں یہ بھی ہوگا کہ خارش, اکثر یورین والی جگہ پر بہت زیادہ خارش اور اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. جی. اور اس چیز کو بھی لوگ اکثر یورین انفیکشن کی طرح سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ ایکچولی وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو ڈرائنس ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس طرح جب ہمیں پروسٹیٹ ملتا ہے تو ہم یورولوجی کو ریفر کرتے ہیں. تو جب ہمیں فیمیلز ایلڈرلی فیمیلز میں بار بار انفیکشن کا سمٹمز آئیں مگر ہم یورین کا ٹیسٹ کریں اور اس میں بیکٹیریا نہیں ہوتا, تو پھر ہم گائنیکالوجی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کوئی ایسٹروجن کریمز یا ایسٹروجن سپلیمنٹ سے ان کو امپروومنٹ آ سکے. ٹھیک. تو اس میں جو انفیکشن بھی ہو رہا ہے اور پھر ہارمونل جو چینجز ہیں تو اس سے وہ ایگریویٹ کر سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک. تو وہ آپ ادھر بھی ریفر کرتے ہیں گائنی میں, اور جو انفیکشن کا ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ خود کرتے ہیں. ہاں جی. انفیکشن کا ٹریٹمنٹ ایکچولی یورین انفیکشن ایسی کامن چیز ہے جو کہ موسٹلی آپ کا جی پی جو پرائمری ہیلتھ والے ہیں, جی خاص طور پہ فیمیلز کے لیے آپ کو یورین کا ٹیسٹ کرنے کی بھی ایسے جتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا, انلیس کہ وہ بار بار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تہائی عورتیں کہہ لیں کہ ضرور اپنی لائف ٹائم میں کم از کم ایک دفعہ انہیں ضرور جی انفیکشن. بالکل بالکل.
اس لیے ہر دفعہ مطلب پہلی دفعہ میں ٹیسٹ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی دفعہ آپ اپنے ہیلتھ سینٹر جائیں, آپ اپنے جی پی کے ساتھ, جو پرائمری آپ کے جو ہیں فزیشین, فیملی فزیشین, ان کے ساتھ آپ اپوائنٹمنٹ رکھیں. ان کو جب آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو ٹیسٹ کیے بغیر بھی ٹریٹمنٹ آفر کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ بچاؤ کی سارے وہ بھی بتائیں گے طریقے کہ آئندہ اس کس طرح خیال رکھنا ہے, جس میں کہ پانی زیادہ پینے کا ہوتا ہے, جو آپ مٹیریل آف کلوتھ یوز کر رہے ہیں, کاٹن کا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کاٹن یوز کریں رادر دین سنتھیٹک مٹیریل. اکثر انڈر گارمنٹس میں جو ہے وہ بریدیبل مٹیریل اگر نہ ہو تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں انفیکشن ہونے کے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے پیشنٹس بھی جیسے سامنے آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, کہ وہ انہیں کچھ ایجیٹیشن, کنفیوژن ہے یا بیہیویئر چینجز ہیں بہت زیادہ, اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یو ٹی آئی ہے. تو کیا اس طرح سے بھی ہوتا ہے بیہیویئر چینجز کے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کنفیوژن سے یہی ہوتا ہے کہ اگر خاص طور یہ دیکھا جاتا ہے جو بیڈ باؤنڈ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم یورین کا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, اور اگر یورین میں بیکٹیریا ہو تو اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد ان میں کافی امپروومنٹ دیکھی جاتی ہے. تو اس طرح پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو الگ سے جو علامتیں ہیں سینئرز میں, یعنی جو ایلڈرلی جو پیشنٹ جن کی بات کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی بہت اہم, بہت کامن ہے. اور اگر بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ یہ یورین کا انفیکشن ہے, تو اس طرح کی علامتیں دیکھ کر بھی آپ کچھ گیس کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہاں پر آپ کے پاس کتنے کس اب یہ ویسے تو ہم اسے یہ نہیں کر سکتے کہ کتنے پیشنٹس ہیں, مگر کس حد تک ہیں, کتنے زیادہ پیشنٹس ہیں, نمبر آف پیشنٹس؟ ادھر کی ایلڈرلی پاپولیشن کافی زیادہ ہی ہے, تو ہمارے تک تو نہیں پہنچتے سارے, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ نارملی ہیلتھ سینٹرز میں ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور مگر کافی کامن ہے یہ, مطلب خاص طور پہ ایلڈرلی میں بہت کامن ہے. ادھر بہت اچھی انہوں نے ہوم ہیلتھ کیئر ٹیم جو ہے ادھر کی, وہ بہت ایک کامیاب ٹیم ہے جو کہ گھر پہ جا کر کیئر پہنچاتی ہے. زیادہ تر یہ پیشنٹس وہی مینیج کرتے ہیں, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس پیشنٹ کا ایون دو وہ جیسے آپ نے بتایا کہ انہیں بھولنے کی بیماری ہے یا الزائمرز ہے, تو انہیں اس کے بیس لائن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہوتے ہیں. اور جب اس میں سے انہیں چینج محسوس ہوتا ہے کہ اب کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا پھر اب بات کرنا چھوڑ دیا ہے, تو پھر وہ ضرور یورین کا ٹیسٹ سب سے پہلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں یہ یورین انفیکشن تو نہیں ہے. کیونکہ بہت بار یہ دیکھا گیا, ڈاکومنٹ ہوا, بعض دفعہ جو سروے بھی کیے جاتے ہیں تو اس میں ایسے کہ وڈرول ہے, کسی سے بات نہیں کر رہے, کنفیوژن ہے, یا ان کا بیہیویئر چینج ہے, بہت زیادہ ریسٹ لیس ہیں, تو پھر جب یورین ٹیسٹ کیا جائے تو وہ پھر پازیٹیو ہوتا ہے اس میں کہ اس میں انفیکشن ہے. تو اس لیے میں نے پوچھا کہ کیا اس طرح سے بھی وداؤٹ یہ کہ انفیکشن ہے, بخار نہیں ہے, بخار کے بغیر, جب مثانے کی انفیکشن ہے اس میں اکثر بخار نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. جب گردوں میں جاتی ہے انفیکشن تو پھر جا کر بخار ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. تو اکثر ویسے اگر جیسے ینگ ایج میں یا بیفور 30 اس میں ہوتا ہے کہ شیورنگ بہت ہے, اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کو جیسے درد ہے, محسوس کہاں پر ہو رہا ہے, تو عام طور پر آپ ایسے کرتے ہوں گے. تو اس میں رسک فیکٹرز کی بات کریں ہم تو کیا ہوں گے رسک فیکٹرز جو ہیں؟ وہ تو آپ نے بتا دیا ہمیں. بالکل. ایک تو اگر آپ کی کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز ہے, جس طرح ڈائبٹیز ہے, کنٹرول ہے, پتھری ہے, پانی آپ کم پیتے ہیں, کم پانی پیتے ہیں, آپ کی جاب ایسی ہے جس میں آپ بریک نہیں لے سکتے اور آپ ہولڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ کا جو ہے دھوپ میں کام ہے, تو اس میں بھی ڈی ہائیڈریشن کافی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے تو رسک فیکٹرز ہیں. پلس جو جن کی سرجریز ہوئی ہوں بہت زیادہ, ٹھیک, ان کے لیے رسک زیادہ ہے. اگر آپ کو یورین کی کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو کیتھیٹر جو پلیس کیا ہوا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہو, جیسا ینگ ایج میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پیرالسس وغیرہ کے بعد یورین پاس کرنے کے لیے آپ کو کیتھیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اس میں بھی چانسز یورین انفیکشن کے کافی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کوئی امیون سسٹم میں بھی امیونٹی, اگر آپ اسٹیرائڈز لے رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ کافی کم ہے,
پیدائشی بھی کچھ لوگوں کے ہوتی ہے کہ امیون ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, اس میں ہر قسم کی انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, صرف یورین کے ہی نہیں, باقی بھی انفیکشن جو جس طرح لنگ انفیکشنز ہو گئے, اسکن انفیکشنز ہو گئی, ٹھیک, ان وہ کافی کامن ہوتی ہیں. صحیح. تو اس میں جیسے آپ نے یہ کووڈ-19 کرائسس میں اس کا کیا رول دیکھا آپ نے, یا اس کی وجہ سے جو ہے یو ٹی آئی زیادہ ہوئے, یا یو ٹی آئی کی وجہ سے جو ہے اس انفیکشن کی طرف گئے؟ یو ٹی آئی کی وجہ سے تو کوئی نہیں دیکھنے کو ملا کہ کووڈ میں رسک زیادہ ہو. البتہ اس میں کہ امیون سسٹم جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے کہ کم ہو جائے امیونٹی تک. البتہ یہ تھوڑا سا ہے کہ لوگ تھوڑا سا شروع کے دنوں میں گھبراتے تھے ہاسپٹل آنا, تو کافی ایسے لوگ جو کہ پہلے ہاسپٹل آ کر دکھا لیتے تھے وہ ڈیلے ہوئے, جی, وہ نہیں پریزنٹ ہوئے. تو لیٹر آن جب انہیں بخار ہو گیا یا کڈنی تک انفیکشن پہنچ گئی تو پھر وہ آئے. باقی جو ایلڈرلی تھے ان میں اتنا نہیں دیکھنے کو ملا, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہوم ہیلتھ کیئر ٹیم نے اپنا کام کنٹینیو رکھا تھرو آؤٹ کووڈ, اور وہ ایون ود آل دا ریسٹرکشنز اور پی پی ای وہ پھر بھی اپنے پیشنٹس کو دیکھنے جاتے رہے. اس لیے آپ کو یہ گولڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملا ہے الحمدللہ. جی. تو البتہ ہاں کووڈ کے دوران اتنا نہیں کوئی افیکٹ ہوا اس میں. اچھا, یہ تو کافی ایک کامن چیز ہے یورین انفیکشن, اور ہر وقت ذہن میں ہوتی ہے, خاص طور پہ ایلڈرلی سے ڈیل کرتے ہوئے. جی, تو پہلا ٹیسٹ ہی اکثر یہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں جیسے ڈائبٹیز کا آپ نے ذکر کیا, اس میں ہم جو فیمیلز ہیں مطلب خواتین زیادہ انوالو ہوتی ہیں اس یو ٹی آئی میں, مگر مرد حضرات بھی اس میں ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپ اس میں شوگر لیول کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. شوگر لیول کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ احتیاط کے لیے کافی کچھ کر سکتے ہیں کہ اس میں جس طرح میں نے بتایا پہلے کہ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. تو کتنا جو ہے پانی پینا ضروری ہوتا ہے دن کے اندر؟ 3 لیٹر. 3 لیٹر نارمل حالات میں. اچھا. جب آپ کو انفیکشن ہو تو اس سے بھی زیادہ ہے, مگر اگر 3 لیٹر تو 10 سے 12 گلاس 12 گلاس بڑا مشکل نہیں ہو جاتا ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل. اور یہ دن کے دوران تھرو آؤٹ پینا ہوتا ہے, ایک وقت کا وہ نہیں ہوتا. اچھا, نارمل ہی اتنا پیے, یا اگر کسی کو یو ٹی آئی ہے اگر انفیکشن ہو؟ یہ پریونشن کے لیے ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں سے کلیئر ہوتا رہے گا, مگر اس کے ساتھ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ٹوائلٹ بھی فریکوینٹلی جا رہے ہیں. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ آپ پانی پی کے اسے ہولڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ہولڈ کریں گے تو پھر وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اس کا بیک پریشر زیادہ ہو جائے گا. جی, اس میں فیمیلز میں تو وہ ینگر ایج میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر بلیڈر فل ہے اور آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو وہ واپس کڈنی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ ایکچولی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہے, مگر ویسے بھی اگر وہ بیک جائے گا تو وہ وہاں پہ رکے گا جا کے, تو ظاہر ہے وہ انفیکشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس کو پھر آپ اگر ہم کہیں کہ کس طرح سے ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں, کیونکہ درد ہے, لوور بیک پر درد ہے, یا کس طرح سے, وہ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے, مسکولر ہو سکتا ہے, مگر اسپیشلی کہ یو ٹی آئی ہے, یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے, تو اس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ینگ ایج میں تو آپ بتا سکتے ہیں سمٹمز اپنے کہ آپ کو برننگ ہو رہی ہے, یا اسمیل آ رہی ہے یورین میں, یا کلر چینج ہو گیا. ایون دو ڈاکٹر صاحب ایک کلر چینج کی بھی ہم بات کریں, ٹربڈ ہو جاتا ہے, کچھ لوگ فومنگ کی بھی شکایت کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ فومنگ جو ہے وہ زیادہ شوگر کے ساتھ پائی جاتی ہے. اچھا, شوگر کے ساتھ فومنگ تب ہوتی ہے جب آپ کی پروٹین آ رہی ہو یورین میں, وہ پھر اسے ہم فروتھی یورین کہتے ہیں. فروتھی یورین, ٹھیک ہے. ٹربڈ جو ہے اس کا مطلب ہے یا تو آپ پانی کم پی رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی بھی ہے, جیسے ملک جیسے وائٹ کچھ کلیئر نہیں ہے, اس کے اندر آپ کو ذرے ذرے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو پتھری کی کمپلین ہوتی ہے ان کا بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جب وہ گریول پاس کرتے ہیں, بالکل سینڈ کی طرح تھوڑا تھوڑا پاس کرتے ہیں, تو اس میں بھی وہ ٹربڈ یورین آتا ہے. ہم لوگ ویسے تو بیکٹیریا ینگ فیمیلز میں تو ان سمٹمز کے ساتھ ٹریٹ کر لیتے ہیں, البتہ اگر ہمارے پاس ینگ میل آتا ہے ان سمٹمز کے ساتھ تو ہم ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ نہیں شروع کرتے. پہلے ہم یورین کا ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون سا بیکٹیریا ہے, ٹھیک, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میلز میں کامن چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سے والے بیکٹیریا سے انہیں انفیکشن ہو رہا ہے. فیمیلز میں بھی اگر سال میں 3 دفعہ سے زیادہ ہو رہا ہے جی تو اس صورت میں ہم ضرور ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو اینٹی بایوٹک انہیں دی جا رہی ہے ٹیسٹ کیے بغیر وہ اس کے خلاف کام نہ کر رہی ہو. ٹھیک. ریزسٹنس ہو سکتی ہے. پھر کوئی ایسا بیکٹیریا ہو سکتا ہے جس کے خلاف نارمل اینٹی بایوٹکس نہیں کام کرتے. مگر اور ایلڈرلی میں تو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں یورین کا کلچر کر کے تو دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کون سا بیکٹیریا ہے. ٹھیک. کلچر کر کے پھر دیکھا جائے. اس میں جیسے آپ نے بیکٹیریا کا ذکر کیا تو بعض اوقات کچھ ایسے بیکٹیریا جو کہ زیادہ کامن ہوتے ہیں یا یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں زیادہ ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا ایسا ہے؟ جیسے کچھ تو 7 days کے لیے آپ کرتے ہیں, کچھ آپ لانگ جیسے 15 دن ہیں یا اس سے بھی زیادہ. بیکٹیریا سے اتنا تعلق نہیں ہوتا, اس چیز کا جو ڈیوریشن ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ کیا صرف مثانے میں انفیکشن ہے یا پھر آپ کے گردوں تک انفیکشن پہنچی ہے. ٹھیک. اگر گردوں تک انفیکشن پہنچی ہے تو پھر اس میں ہم ذرا لمبا 10 دن سے 14 دن تک کا دیتے ہیں ٹریٹمنٹ. اگر پتھری ہے تو تب بھی 14 دن کا دیں گے. اگر صرف مثانے میں انفیکشن ہے تو 5 سے 7 دن کافی ہوتا ہے. بیکٹیریا جو ہیں وہ کامنلی وہی یورین میں پائے جاتے ہیں جو کہ نارملی ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو اسٹول میں ہمارے جو گٹ میں ہمارے بیکٹیریا نارملی رہتے ہیں وہ اگر ڈیو ٹو ہائیجین چینجز, وہ جس طرح جو لوگ اپنے ہائیجین کا اتنا پرواہ نہیں کرتے یا کپڑے ریگولرلی چینج نہیں کرتے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یورین کے اندر چلے جائیں گے. ٹھیک. اس لیے ہائیجین جو نا وہ ہائیجین. اور فیمیلز میں ایک چیز ہے کہ لوگ اوور کلیننگ بھی کر دیتے ہیں, طرح بار بار واش کرنا دن میں, تو اس چیز سے بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ نہ کریں. دن میں 1 سے 2 دفعہ سے زیادہ بہت زیادہ واٹر سے واشنگ جو ہے وہ ڈرائنس کریٹ کرتی ہے, جو کہ اور ڈرائی اسکن جو ہے اس میں بیکٹیریا کا انٹر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے بھی, اور بہت زیادہ یہ جو پرفیومڈ جو سوپس ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں. کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے انٹیمیٹ ایریاز میں بہت زیادہ جس طرح جو پرزرویٹیوز والی چیزیں اور فریگرنس والی سوپس یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی انفیکشن ہونے کے چانسز پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ہم یہ کہیں گے ڈرائنس جو ہے وہ کریٹ نہ کی جائے کیونکہ اس سے جو بیکٹیریا ہے وہ انٹر ہونے کے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, انفیکشن کے تو پھر آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے لسنر ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں واٹس ایپ پہ, نام نہیں لکھا, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو, اور کہتے ہیں کہ انہیں یورین جو ہے بہت زیادہ آتا ہے اور شوگر انہوں نے چیک کر لی ہے, شوگر بھی نارمل ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یورین تو اگر رات کو یورین کے لیے اٹھنا نہیں پڑ رہا تو ہو سکتا ہے وہ پانی کیونکہ زیادہ پیتے ہوں تو اس لیے آتا ہو یورین. ٹھیک ہے. اگر تو ساتھ میں کوئی یورین کی انفیکشن کے چانسز علامات نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے جی پی سے ڈسکس کر لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات میں کڈنی کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے جو چیک کرنا ضروری ہو سکتا ہے. البتہ یہ یورین کا زیادہ آنا الون جو ہے وہ انفیکشن کو نہیں ریپرزینٹ کرتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کافی ٹی وہ پی رہے ہیں تو اس سے بھی کچھ چانسز ہو سکتے ہیں. کافی ٹی جو ہے وہ ہماری باڈی کو ایکچولی ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے تو اس سے یورینیشن زیادہ. اگر آپ 1 گلاس پانی پیئیں گے اور اس کے فوراً بعد آپ چائے پی لیں یا کافی پی لیں تو آپ کو ایک دم سے ٹوائلٹ جانا پڑے گا کیونکہ آپ کی جو اتنا بھی باڈی میں واٹر ہے وہ فوراً سے پش آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں, مگر یہ کہ اگر ان کا بہت زیادہ فریکوینٹلی انہیں جانا پڑ رہا ہے تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ چیک کرا لیں, یورین کا ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنر, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج UTI پر, یورین میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا علامتیں ہو سکتی ہیں, خاص طور پر جو 50 ابو افراد ہیں اس میں میل اور فیمیل شامل ہیں,
تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں اسے. اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے. کس طرح سے اسے ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ میں تو اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ مین، جیسے یہ کہ آپ جیسے دیکھتے ہیں ڈائگنوسس میں کہ جو شدت کیا ہے اس بیماری کی، تو اس کے مطابق آپ پھر ٹریٹ کر. جی جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان میں تو افراد جی بالکل سیریسلی لینا چاہیے ہر قسم کی انفیکشن. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کون سا بیکٹیریا ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم یورین کو ٹریٹ کرتے ہیں. جی اسٹارٹ میں ہم جو کامن جو نون بیکٹیریا ہیں ان کے خلاف اینٹی بایوٹک شروع کرتے ہیں، اور پھر جب رزلٹ آتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی پھر چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ای کولائے جیسے ہے عام تمام سب سے کامن ہے، تو اس کے بارے میں جیسے خیال بھی ہے کہ اگر یہ ہے تو بہت زیادہ آپ کو دیر تک اینٹی بایوٹک لینی پڑیں گی، یا کچھ کس طرح یہ زیادہ ڈینجرس ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کامن سب سے زیادہ کامن ہے یہاں پر ہر جگہ. اچھا. ای کولائے سب سے کامن یورین انفیکشن کا کاز ہے، کیونکہ یہ ہمارے گٹ میں نارملی ہوتا ہے. اور اگر جب ہم اسٹول وغیرہ پاس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت مقدار اس کی ہماری اسکن پہ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ گرو کرتی جائے اور یورین کے پیسیج میں چلی جائے تو پھر وہ یورین انفیکشن کاز کر دیتی ہے. اچھا ٹھیک. مگر یہ کامن ہے، مگر ڈینجرس اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کو ٹریٹ کرنا بھی کافی ریلیٹیولی سمپل ہی ہوتا ہے. نارملی ہم اس کے لیے 5 اگر صرف مثانے کا ہو تو 5 days کافی ہوتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے. جی. مگر اگر گردوں کو کر دے انوالو تو پھر 7 سے 10 دن تک ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ٹھیک. ادھر کافی کامن ایک ہے ای کولائے کے اسٹرین، ایک کہہ لیں کہ وہ ریزسٹنٹ اسٹرین ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اورل ٹیبلٹ نہیں ہے اس کے خلاف. اچھا. اور انجیکشن یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت سیریس انفیکشن ہے اس لیے انجیکشن دے رہے ہیں. جی بالکل. مگر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اکثر ادھر کمیونٹی کافی ڈائیورس ہے، ڈفرینٹ ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹکس پہ اتنی کنٹرول ہو جتنا ادھر ہے. جی بالکل. تو فارمیسی سے جس طرح لے سکتے ہیں، ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، مگر یہاں پہ ایسا نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو جب آپ نے ہر وائرل انفیکشن کے لیے جس طرح کھانسی زکام جب ہوئی اینٹی بایوٹک لے لی، تو اس سے نہ صرف آپ کے جو سانس میں جو بیکٹیریا ہیں وہ چینج ہوں گے، آپ کی پوری باڈی کے بیکٹیریا چینج ہو جائیں گے. اچھا. تو جو آپ کے گٹ کے اندر جو نارمل بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی ٹرن کر کے ریزسٹنٹ والے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو یورین میں انفیکشن ہوگا تو وہ ایسا والا ہوگا جس میں اورل ٹیبلٹس کام نہیں کریں گی، جس وجہ سے ہمیں انجیکشن یوز کرنا پڑتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زیادہ سیریس ہوتا ہے. جی. اور بالکل اب نام ہمیں نہیں آ رہے ہیں، آج واٹس ایپ پر میسج ہیں، مگر وہ آپ کا تھینک یو کر رہے ہیں کہ بہت اچھی انفارمیشن جو ہیں وہ جا رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، تو اگر جیسے بہت زیادہ ہے، کبھی ایمرجنسی میں بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل. اس کا رسک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر صحیح وقت پہ نہیں آئے اور ڈیلے ہوا ہے تو بلڈ تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. کئی دفعہ اس طرح بھی آتے ہیں کہ بالکل ہائی گریڈ فیور سے شیورنگ کے ساتھ آئیں گے، اور جب ہم بلڈ میں ٹیسٹ کریں گے تو بیکٹیریا نہ صرف یورین میں ہوگا، بلڈ میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس میں پھر ہم اکثر پہلے 1-2 دفعہ انجیکشن کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیبلٹ پہ شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کمپلیکیشنز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی اور جو آرگن ہے اس کو انوالو کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ بلڈ میں چلا جائے تو پھر تو کہیں پر بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. مثلاً اس میں کافی کامن ہے کہ کڈنیز کے اندر یہ کلیکشن بنا سکتا ہے. اگر کڈنیز میں انفیکشن ہو گئی جی تو وہ ایبسس جسے ہم کہتے ہیں رینل ایبسس بھی فارم ہو سکتا ہے. مگر یہ زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن کی قوت مدافعت کافی کم ہے، یا پھر جن میں پتھری کی تکلیف ہو. اچھا ٹھیک. ایون اس طرح بھی اتنا سیویئر انفیکشن بھی اکثر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جس میں کڈنی نکالنی پڑ گئی ہے. اچھا. اس حد تک بھی جا سکتا ہے. اس لیے
صرف اس لیے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ کامن چیز ہے, یورین انفیکشن ہے, ٹھیک ہو جائے گا, گھر پہ خود ٹوٹکے کر لینے, جیسا پانی پی لینا, کہوا بنا کر پی لینا, اور ایکچولی ڈاکٹر کو نہ دکھانا, وہ بھی ایک خطرہ کر سکتی ہے. ٹھیک, اس لیے اس کو اگنور نہیں کرنا. اگر تھوڑا ہے, جیسے آپ نے علامتیں بتائیں کہ برننگ ہے یورین میں, بعض اوقات کہتے ہیں برننگ ہے, یا رک کر یورین جو ہے وہ آ رہا ہے, تو پانی زیادہ پی لیں, یا وہ ساشے جو عام طور پر اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں. بالکل, ینگ ایج میں تو چلو 1-2 دفعہ کر لیا, مگر جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو سال میں اگر 3 دفعہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو ریگولر کی طرح نہیں لیں, پھر آپ ضرور دکھائیں. ٹھیک ہے. فیمیلز جو ہیں وہ 3 دفعہ تک ویٹ کر سکتی ہیں, مگر میلز تو پہلی انفیکشن سے ہی انہیں دکھانا چاہیے. اور اگر آپ 50+ ہیں تو پھر بھی آپ کو پہلی انفیکشن سے ہی دکھانا چاہیے. ٹھیک, کہ کیا کیا وجوہات ہیں, جو رسک فیکٹرز ہیں وہ سب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا سارا چیک اپ کر کے بتا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ نے جیسے کچھ ایکسرسائزز کا ذکر کیا, تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے, خاص طور پر فیمیلز جو ہیں, کہ کس طرح سے وہ پریونٹ کر سکتی ہیں کہ آفٹر 50s جو ہیں وہ انفیکشن یہ نہ ہو جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے. اس میں مین چیز جو ہے وہ ہم انہیں پیلوک ایکسرسائزز کہتے ہیں, اور وہ بریدنگ ایکسرسائز کے ساتھ کمبائن کی جاتی ہیں, جس میں آپ اپنے لوور باڈی کے مسلس کو اوپر کی طرف کھینچ کے کچھ سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر انہیں ریلیز کرتے ہیں. اور بڑی سمپل, آپ بیٹھے بیٹھے, آپ باہر سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر آپ سٹنگ جاب خاص طور پہ کر رہے ہیں فار لانگ ٹائم, تو اس میں آپ ایوری آور آپ لے سکتے ہیں 5 منٹ کا بریک, اور اپنا بریتھ کو جو ہے وہ اندر کی طرف کھینچ کے ساتھ میں لوور باڈی کو اوپر کی طرف آپ نے کرنا ہے. اور یہ یوٹیوب پہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے, جیسے اسی طرح کے جیسے کہ آپ یورین کو ہولڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ نے وہی آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ یورین کو جس طرح ہولڈ کر رہے ہو, مگر آپ نے یہ ایکسرسائز جس طرح ہولڈ کر کے پھر بعد میں ریلیز کر کے پھر اس طرح ریپیٹیٹیو موشنز کرنے ہیں. اس سے آپ کے جو لیگمنٹس ہیں اس کے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو یورین انفیکشنز کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ ایکسرسائز جو ہے ضروری ہے کرنا. جو ان کے زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص طور پہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب ان کی ویکنیس ہو جاتی ہے تو ان کو یورین کا کنٹرول لاس ہو جاتا ہے, جس وجہ سے انفیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک, اس میں یہ وہی بالکل جیسے بتایا کہ مسلز ریلیکس ہوتے ہیں, لیگامنٹس جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے, تو اس کے لیے پھر یہ کرنا. ہم اسٹریس انکانٹیننس بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کھانسی آئے گی یا کوئی بھی ایبڈومینل پریشر انکریز ہوگا تو آپ کا یورین آٹومیٹکلی پاس کر جاتا ہے. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, تو پھر آپ اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا یہ تو ایکسرسائزز آپ نے بتا دی کہ پوری انفیکشن کو کیسے ہم کر سکتے ہیں, پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے. جی, پانی کا جیسے آپ نے بتا دیا کہ تو پریونشن جو ہے وہ آف کورس ٹریٹمنٹ سے بہت بہتر ہوتی ہے. بالکل, ہر چیز کے لیے ہی. تو اس میں آپ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں, ویٹ کا خیال رکھیں. جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان میں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں انفیکشن کے. ٹھیک ہے. ان میں پریشر کے سمٹمز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے یورین پاس کر کے سوئیں. فیمیلز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب مشابت کے بعد بھی اگر یورین پاس کریں تو پھر یورین انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پانی کا مقدار اپنا زیادہ رکھیں. پبلک ٹوائلٹ کا استعمال کم سے کم اوائڈ کریں. خاص طور پہ یہ جو یورپین ٹوائلٹس ہیں جن میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے اور فزیکلی ٹچ ہوتے ہیں, تو اس میں چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں اپنے پاس کوئی وہ ڈس انفیکٹنٹ اسپرے رکھ لیں, جو کہ آپ سیٹ پہ کر کے پھر اسے وائپ ڈاؤن کر کے پھر یوز کریں. ٹھیک. اس سے سب سے کامن جو وجوہات آئی ہیں یورین انفیکشن کی, اس میں پبلک ٹوائلٹ کا یوز ہے. اچھا, ٹھیک ٹھیک. اور اس میں وہی کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ریزسٹنٹ ہیں اور ان کے لیے پھر انجیکشن جو ہیں وہ دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ تر دیکھنے میں آتے ہیں, کیونکہ کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب اور کس نے یوز کیا, کس نے یوز کیا, کیسے یوز کیا, کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر کچھ جوسز ہیں جس طرح کرینبری جوس ہے, وہ کافی مشہور ہے کہ بھئی یورین انفیکشن میں, وہ ایکچولی یورین انفیکشن کو نہیں کنٹرول کرتا, اس کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے. وہ یورین انفیکشن ہونے سے
वैसे बचाता है. अच्छा ठीक. मगर उसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखने का होता है कि वो फ्रेश हो. अच्छा. ये ना हो कि जो बॉक्स में मिलते हैं, क्योंकि लॉन्ग लाइफ उनमें शुगर बहुत ज्यादा है और वो बल्कि एक्चुअली ज्यादा करते हैं. ठीक. तो अक्सर लोग ये पढ़ के रेमेडीज क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, मगर वो एक्चुअल क्रैनबेरी जूस नहीं होता, वो सिर्फ उसका कह लें कि फ्लेवर होता है. ठीक है. और एक्चुअली वो जूस सिर्फ बना हुआ होता है, शुगर से बना हुआ होता है, प्रिजर्वेटिव से बना होता है. तो वो नुकसानदेह ज्यादा है. और जैसे आपने बताया कि उसकी वजह एक ही है यूरिन इन्फेक्शन की, जैसे डायबिटिक्स हैं, तो वही थोड़ी प्रोसीजर हो गया कि उसमें अगर ज़्यादा हम शुगरी ड्रिंक्स जो है वो ले रहे हैं. और बिल्कुल ऐसा ही है, क्रैनबेरी का जो जूस है जो मिलते हैं आमतौर पर लॉन्ग लाइफ बॉक्सेस में, तो वही इस्तेमाल किए जाते हैं. बनाना जरा मेरा ख्याल है मुश्किल होगा. और क्रैनबेरी उस मकदार में मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आमतौर पर देखने में नहीं होती. बिल्कुल, ये तो है. जी डॉक्टर साहब, इसमें और कोई वाटर जैसे कोकोनट वाटर और इस तरह से वो भी उसका भी कोई रोल है? कोई भी जो लिक्विड है वो अच्छा है एज लॉन्ग एज उसमें आपने शुगर ऐड नहीं की हुई. ठीक है. अगर आप फ्रेश जूसेस भी ले रहे हैं तो शुगर ऐड किए बगैर लें. ठीक. वैसे तो मतलब जो नॉर्मल डाइट है, आपने अगर आप बैलेंस डाइट पे हैं तो दैट शुड बी फाइन. सोडास का इस्तेमाल कम रखें. वैसे पानी का जो है इस्तेमाल वो डे के दौरान ज्यादा रखें. 6 o'clock ऑनवर्ड्स थोड़ा कम, ताकि आपको रात को उठ के वॉशरूम बार बार ना जाना पड़े. जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है, टाइम तो कम है, मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे लिसनर है कह रहे हैं कि 12 साल की उनकी बेटी हैं और उन्हें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या इस एज में ये इन्फेक्शन होना नॉर्मल है? बच्चियों में तो जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया था कि बिल्कुल चाइल्डहुड से यंग एज से काफ़ी कॉमन है. अलबत्ता अगर इन्हें बार बार हो रहा है तो कुछ चीज़ों का ये ख्याल रख सकते. कॉमन तो है, ये काफ़ी नॉर्मल होता है, मगर इसमें थोड़ी एहतियात ये की जा सकती है कि उन्हें, जैसा मैंने बताया, कि पब्लिक टॉयलेट्स ना यूज़ करें. जो वो अंडरगारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो कॉटन के हों, सिंथेटिक मटेरियल के ना हों. बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग ना करें अपने प्राइवेट एरियाज़ की. और अगर उसके बावजूद भी इनको बार बार होता है तो फिर एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि यंग एज में जेनेटिक कुछ होती हैं अनोमलीज, जिस तरह रिफ्लक्स की डिजीज़ होती है, जिसमें यूरिन बजाय इसके कि वो किडनी से मसाने में जा रहा हो, रिवर्स में चला जाता है, मसाने से किडनीज की तरफ जाना शुरू हो जाता है. तो उसमें जो है वो अल्ट्रासाउंड, यूरोलॉजिस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करके बता सकते हैं. इन कंसल्ट करना ज़रूरी है अगर इन्हें साल में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है तो. ठीक. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. जी डॉक्टर साहब, थोड़ी वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जो कंपेन है या स्पेशली आप एक पूरा काम कर रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? आजकल तो दोनों वैक्सीनेशन चल रही हैं, क्योंकि फ्लू सीजन स्टार्ट हो गया. जी फ्लू सीजन के तो फ्लू सीजन में तो हर एक को रिकमेंडेड है फ्लू की वैक्सीन लेने का. मोस्टली अब कोविड की वजह से फ्लू को सब भूल गए हुए हैं, मगर हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि सारे जो है वो फ्लू से कम अपने आप को बचाव के लिए ये वैक्सीन लें. ठीक है. क्योंकि दोनों के सिम्टम्स बहुत सिमिलर हैं. कोविड हो गया, फ्लू हो गया, उनके दोनों में अब खांसी जुकाम यही है. तो इसलिए फ्लू के लिए तो हेल्थ सेंटर्स में इजीली अवेलेबल हैं. आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. जो डायबिटिक्स और हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो तो वॉक इन भी जा सकते हैं और उनको डायरेक्टली हेल्थ सेंटर जो है वो अकोमोडेट कर लेंगे. अलबत्ता जो यंग हैं, जिनको और कोई डिजीज़ नहीं है, तो बेहतर है कि वो पहले एक दफ़ा अपॉइंटमेंट बुक करके अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करके तो वो फिर ऑर्डर कर देंगे. और उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है क्या? किस तरह से फ्लू वैक्सीन? हाँ जी, फ्लू वैक्सीन में वैसे तो वॉक इन है. ठीक है हेल्थ सेंटर्स में, मगर वो ज़्यादा क्योंकि कुछ पेशेंट्स नहीं, आई मीन नॉर्मली जैसे फ्लू वैक्सीन तो नॉर्मल जो सभी ने करवानी है और तमाम फैमिली मेंबर्स को. और जैसे एज भी है, आपने कहा कि 6 months से
6 months onward سب کو لگوانی چاہیے. اور خاص بچوں میں بھی یہ ضروری ہے. بچوں میں 2 ڈوزز ہوتی ہیں, بڑوں میں 1 ہوتی ہے ایئرلی. مگر بڑوں میں ایک یہ بھی ہے کہ پریگننسی میں اکثر لوگ نہیں لگواتے, جبکہ یہ ایک انڈیکیٹڈ ویکسین ہے پریگننسی کے لیے. کیونکہ آپ جب بیبی جب آتا ہے تو 6 months تک آپ اسے نہیں دے سکتے ویکسین, تو اس میں امیونٹی جو آئے گی وہ مدر سے آئے گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے پریگننسی میں لگائی ہے فلو ویکسین, تو وہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بلکہ 6 months تک آپ بیبی کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں. ٹھیک. یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور مجھ سے بھی بہت سارے جو خواتین ہیں انہوں نے پوچھا. بہت اچھا کیا کہ آپ نے, یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ جیسے کووڈ ویکسین جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے, اور اس میں فلو ویکسین جو ہے وہ آپ ضرور وہ بھی کروائیے, کیونکہ جو آپ نے وہ جو ریزن بتائی کہ 6 months تک آفٹر 6 months بچے کو دینی ہے, اس سے پہلے جو امیونٹی ہے وہ وہیں سے آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ساروں کو یہ ہے کہ ہر ایک کو لینی چاہیے. اچھا, ٹھیک. اور جو کووڈ-19 کی جو 3rd ڈوز ہے اس کے بھی پوچھنا چاہوں گی. کووڈ-19 کا یہ ہے کہ 9 months تک اس کی پروٹیکشن کافی اچھی ہے ابھی تک جیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ 9 سے 12 months کے درمیان میں بہتر ہے کہ ایک بوسٹر شاٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ لگوائی جائے, تاکہ آپ کی جو امیونٹی ہے وہ دوبارہ سے بلڈ ہو جائے اس کے خلاف. ٹھیک. تو اس میں آپ جیسے اس میں رجسٹرڈ کرنا پڑے گا یا کس طرح سے ہوگا؟ جن لوگوں کو تو جیسے میں نے ذکر کیا, جن کو شوگر ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, لیور ڈیزیز ہے, یا کوئی امیون کی ڈیفیشنسی ہے, ان کو تو خود بھی ہیلتھ سینٹر والے جو ہیں آپ کال کر رہے ہیں. جی بالکل, کال آئے گی. البتہ اگر آپ ینگ ہیں, جیسے لیس دین 40 years ہیں اور لگوانا چاہتے ہیں, تو آپ کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ایون 16,000 پہ کال کر کے کووڈ لائن پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا ایلیجیبل ہیں اس کے لیے کہ نہیں. ٹھیک. وہاں سے وہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر دیں گے. کہ یہ جو 3rd ڈوز ہے جس کا جیسے پوچھ رہے ہیں, ایک تو ایج کی جیسے لمٹ کی, اور اس کے علاوہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں یا جیسے 9 months سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کو ویکسینیشن کروائے ہوئے, تب بھی آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں. 1600 سے آپ انہیں کال کیجیے اور وہاں سے تمام جو انفارمیشن ہے یہی دیں گے, مگر یہ ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. اور لسنرز, یہ پروگرام جو ہے ریپیٹ میں آپ سن سکیں گے سیٹرڈے یعنی ہفتے کے روز صبح 10 بجے, اور اتوار کو رات 11 بجے آپ یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے. جی, شاہ سلطان اعظمی صاحب کا میسج ہے, مگر میں نے کہا شاید کوئی کویسچن ہے بالکل لاسٹ ٹائم میں, مگر وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ سب سن رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو انفارمیشنز ہیں وہ آپ سب تک پہنچائی جا سکیں. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر ملیحہ بابر تھاپر کو اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور بہت اچھی طرح سے جیسے کہ ہم نے UTI کے بارے میں آج بات کی, تو وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے. پانی جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پینا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے تو 12 گلاس تک کہا ہے, مگر 10 سے 12 چلیے ضرور پیجیے, کیونکہ موسم بھی سویٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں اپنا خیال بہت زیادہ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے. اور ضرور خیال رکھیے ویکسینیشن کے حوالے سے, فلو ویکسینیشن ضرور کروائیے اپنی تمام فیملی کو. اور جیسے 3rd ڈوز کی بات کی, تو جیسے جیسے آپ کی ٹرن ہوگی تو آپ ضرور کروائیے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.